बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बांझ थी और शौहर बाहिर होता था, इसलिए अपनी मुलाजमा को कहा, तुम्हारा बच्चा हो तो मुझे दे देना। यूँ मैंने इसके बच्चे को अपना बेटा मशहूर कर दिया, मगर जब भी मेरी सास इसे गौर से देखती तो कहती, ये तो तुम्हारे खानदान पर गया है, इसकी शक्ल हमसे नहीं मिलती। एक दिन मुझे भी कुछ शक हुआ तो इस बच्चे को लेकर अस्पताल गई और डीएनए करवाया तो जान निकल गई। सास सच कह रही थी कि इसका बाप तो। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी मुलाजमा के बदले हुए रंग ढंग देख रही थी। इसके तौर अतवार कुछ अलग ही लग रहे थे। हर वक्त तो इसकी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी थी। ऐसे में मुझे शक ना होता तो क्या होता, और मैं इसे कई दिनों से कह रही थी कि चलो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाती हूँ। लेकिन जब भी मैं इससे बात करती तो वो घबरा सी जाती और मुझे कहती, नहीं बाजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। एक दिन मेरी माँ आई तो इसको देखते ही मुझे कहने लगी, तुम्हारी ये मुलाजमा तो पेट से है, इस बेचारे से इस हालत में थोड़ा कम काम करवा लिया करो। अम्मी की बात सुनते ही मैं चौंक गई और मेरे अंदाज़ों की तस्दीक हो गई। मुझे भी पिछले कई दिनों से यही शक हो रहा था, लेकिन हर बार मैं यही सोचती थी कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई हो, क्योंकि ये तो अभी मैं बमुश्किल 20 साल की थी और इसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो ऐसे में मैं इस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी। लेकिन अब अम्मी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं समझ गई कि ज़रूर ये लड़की किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इसके माँ बाप ने इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप रखी थी और ये दिन रात मेरे साथ ही रहती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अम्मा मुझे कहने लगी कि आजकल की लड़की ऐसी ही होती हैं, ज़रा सा कोई मोहब्बत का जाल फेंकता है तो इसके पीछे लग जाती हैं। तुम ऐसा करो कि इसको अस्पताल ले जाओ, डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाओ, क्या मालूम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। जब मैंने अपनी मुलाजमा शब्बो को अपने साथ अस्पताल जाने का कहा तो उसने हस्बे मामूल मना कर दिया, लेकिन इस बार मैं इसकी एक बात भी नहीं सुनने वाली थी। ज़बरदस्ती इसे अपने साथ अस्पताल ले आई और डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी वही थी जो मेरा और अम्मी का ख्याल था। वो 2 माह से प्रेग्नेंट थी। शब्बो बहुत शर्मिंदा थी और बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी और यही कह रही थी कि बाजी, मेरे माँ बाप को बताना, मैं ये बच्चा ज़ाया करवा दूंगी। अगर मेरे माँ बाप को पता चला हो तो मुझे ज़िंदा ही दफन कर देंगे। मैं जानती हूँ मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधार लूँगी। बस आप किसी को भी मत बताना। घर आकर मैं इसकी रिपोर्ट्स देखकर सोचने लगी कि किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जिसको ज़रूरत होती है इसे तो वो चीज़ देती नहीं और किसी को भी मांगे ही सब कुछ अता कर दिया जाता है। मैं पिछले 3 सालों से बच्चे की दुआएं मांग रही थी। मैंने क्या क्या इलाज नहीं करवाया, जिसने जो कहा वो सब कुछ किया, लेकिन आखिर बंजर ज़मीन पर फसल कैसे उग सकती थी। मैं बाँझ थी और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। जैसे जानकर कई दिन तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ मेरी तकदीर ऐसा भयानक मजाक भी कर सकती है। ये ऐसा राज था जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को ही मालूम था और मैंने अपनी अम्मा के कहने पर ही अपने शौहर से छुपा लिया। अगरचे मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मर्दों का क्या भरोसा, वो दूसरी शादी भी तो कर सकता था और मैं हरगिज़ भी इसे बांट नहीं सकती थी। इसलिए मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और ये कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि खुदा के हाथ से देर है। हम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे ससुराल वाले तो जाने कब से उम्मीदें लगाए बैठे थे और जब भी मेरी सास आती थी अपने बेटे को यही कहती थी कि अगर इस औलाद नहीं हो रही तो किसी और से शादी कर लो, और मैं इनकी बातें सुनकर बहुत टेंशन में मुब्तला हो जाती थी। जब तक मेरे शौहर यहाँ पर थे मुझे हमेशा इनकी तरफ से फ़िक्र ही रही कि कहीं वो मेरी सास की बातों में ना आ जाएं। लेकिन जब इनकी नौकरी दूसरे मुल्क में हो गई तो मुझे सुकून हो गया कि अब वो मसरूफ़ हो जाएंगे, तो ना इनका जल्दी पाकिस्तान चक्कर लगेगा और ना ही वो अपनी माँ की बातों में आएंगे। मैं शुरू से ही अपने शौहर के साथ अलग घर में रही थी, इसलिए मेरे शौहर ने जाने से पहले एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया और कहा, ये दिन रात तुम्हारे साथ ही रहेगी और मुझे इस तरह परेशानी नहीं होगी कि तुम घर में अकेली हो। इस मुलाजमा का नाम शब्बो था और मैं इसके आने से बहुत खुश थी। वो कम उम्र सी लड़की थी, लेकिन सारे काम बहुत करती और ईमानदारी से करती थी और इसके आने से मेरे बहुत सारे कामों में आसानियाँ पैदा हो गई थी और मेरा दिल भी लग गया था। शब्बो को मेरे घर में काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया था और मैंने अभी तक इसमें कोई ऐब
وغیرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن اب اس کی رپورٹس دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس پر اس حد تک اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے تو ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن جانے کس وقت اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ 3 ماہ پہلے میرے شوہر آئے تھے اور ان دونوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی مصروف رہی تھی۔ روز ہی ہم کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے، کبھی کہیں تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ تو اس عرصے کے دوران میں نے شبو پر اتنا خاص دھیان نہیں دیا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ مجھ سے چھٹی لے کر بھی چلی جاتی تھی، اور 1-2 بار جب مجھے میرے شوہر کو دوسرے شہر جانا تو میں نے اسے خود بھی کچھ دنوں کے لیے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ تب ہی ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کو بتا دوں کہ آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیے ہیں، لیکن وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، میرے پیر پکڑ رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ وہ یہی کہی جا رہی تھی کہ میں یہ بچہ گرا دوں گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایک طرف میں تھی جو 3 سالوں سے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ تھی جسے ماں بن مانگے یہ نعمت عطا کر دی گئی اور یہ اس کو ضائع کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اسی وقت اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں تھوڑی سی ہمت اور کوشش کروں تو میں اپنی سونی زندگی میں رنگ بھر سکتی ہوں۔ میں نے شبو سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھے اولاد کی کس قدر تڑپ ہے، لیکن میں یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دینا اور میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گی اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ شبو تو فوراً مان گئی، اسے اپنے مسئلے کا حل مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ اس بچے کا باپ کون ہے، مجھے بتاؤ، لیکن اس سوال پر تو اپنا منہ ہی سی لیتی۔ میں جتنا مرضی پوچھنے کی کوشش کرتی وہ جواب نہیں دیتی۔ مجھے کہتی کہ باجی مجھ سے اس کے باپ کے بارے میں مت سوال کیا کرو، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آخر پھر میں نے ہی چپ سادھ لی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور لمحوں میں ہی یہ خبر سارے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ شبو کو میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی میرے کسی رشتہ دار کے سامنے مت آئے، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی چونک سکتا تھا۔ میری ساس نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی آ کر رہنے لگے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ اپنی ماں کو منع کرو وہ یہاں پر نہ آئے، کیونکہ تم جانتے ہو ہماری آپس میں نہیں بنتی۔ تو میں نے انہیں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا یا انہوں نے مجھے پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا، جہاں ہیں وہ وہیں رہیں تو اچھا ہے۔ میرا شوہر بھی بات کو سمجھ گیا، اور ویسے بھی جب سے اسے یہ خبر ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے وہ میری ہر بات کو ماننے لگا تھا اور مجھے پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ ایک دن میں شبو کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اسے فون پر بات کرتے ہوئے پایا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میں نے ابھی تک تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ باجی مجھ سے روز سوال کرتی ہے مگر میں انہیں کچھ نہیں بتاتی، لیکن آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں ڈرتی ہوں انہیں سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑی شبو کی باتیں سنتی رہی کہ شاید اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ کس سے فون پر بات کر رہی ہے اور وہ کون شخص ہے جس نے میری ناک کے نیچے یہ سب کھیل کھیلا۔ اس کے منہ سے ایک بار بھی اگلے شخص کا نام نہیں نکلا اور میں مایوس ہو کر واپس پلٹ آئی۔ اگر وہ گھر سے باہر جاتی تو میں یقینی طور پر اس کا پیچھا کرتی اور دیکھتے کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے، لیکن اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ باہر جا سکتی، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھی اور بہت جلد ڈیلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بلایا کیونکہ میرے راز سے صرف وہی آگاہ تھی۔ ہسپتال میں پہلے سے ہی ایک ڈاکٹر وہاں پر موجود تھی جس سے ہماری بات ہو گئی تھی۔ جب شبو نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر نے اسے لا کر میری گود میں ڈال دیا اور اسی وقت ہم نے سب رشتہ داروں کو فون کر کے ہسپتال بلا لیا۔ سب بہت خوش تھے اور اس بچے کو بہت پیار کر رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بچہ کس پر گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اپنی ماں پر ہے تو کوئی کہہ رہا تھا باپ پر، لیکن سچائی کیا تھی یہ تو میں ہی جانتی تھی۔ میری ساس میرے ساتھ ہی میرے گھر پر چلی آئی۔ اس کا ارادہ یہاں پر کچھ دن رہنے کا تھا۔ مجھے تو بچے پالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا تو زیادہ تر وہی میرے بچے کو سنبھالتی تھی۔ 1-2 بار اس نے شبو کے بارے میں بھی پوچھا تو میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اس کے ماں باپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ساس بہت غور سے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ میں پاس گئی تو چونک کر کہنے لگی
کہ یہ بچہ تو ہم میں سے کسی پر نہیں گیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے خاندان پر ہے، ایسا ناک نقش تو تم لوگوں کا ہی ہے۔ اس نے تو یہ بات سرسری سے انداز میں کہی تھی، مگر میں چونک کر رہ گئی۔ اب کہ میں نے بھی بچے کو غور سے دیکھا تو مجھے کچھ شک ہوا کہ کہیں تو میری ساس ٹھیک ہی رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں سے ہی ہے؟ کسی کے ساتھ شب و تعلق میں تھی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے 2 بھائی تھے، جن میں سے بڑا تو شادی شدہ تھا اور دوسرا بھائی پڑھائی کے سلسلے میں تب سے ہی باہر کے ملک میں تھا جب شبو ہماری زندگی میں بھی نہیں آئی تھی۔ تو ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی شبو کب میرے ساتھ کبھی میرے میکے والوں کی طرف گئی تھی جو یہ سب ہوتا کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق بنا ہو؟ مجھے عجیب لگ ہی رہا تھا۔ پہلے میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا، لیکن اب جب بھی میں اپنی ساس کے کہنے پر اسے غور سے دیکھتی تو مجھے بھی یہی محسوس ہوتا کہ اس کا ناک نقش تو ہم لوگوں جیسا ہی ہے۔ آخر پھر میں نے سوچا مجھے شبو سے ہی معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ کس کا گناہ ہے۔ ہرگز بھی اپنے خاندان والوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں چلی آئی۔ کیونکہ آپریشن سے ڈلیوری ہوئی تھی اور وہ تھی بھی کم عمر، اس لیے ڈاکٹر نے ابھی تک ہسپتال میں ہی رکھا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہونے لگی تو دروازے پر ہی رک گئی، کیونکہ شاید اندر کمرے میں کوئی مرد موجود تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ جھکا شبو سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرے اندر جاتے ہی شبو گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، باجی آپ یہاں؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے فوراً سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ کر اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کر اس نے مجھے کوہنی سے دھکا دیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے باہر کو بھاگ گیا۔ میں بھی جلدی سے پیچھے بھاگی تاکہ دیکھ سکوں یہ کون ہے، لیکن اس کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے میں اس تک پہنچ نہیں پائی۔ میں نے کمرے میں آ کر شبو کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ یہ کون تھا اور تمہارے بچے کا باپ کون ہے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، باجی مجھ سے یہ سوال نہ کرو ورنہ بہت سے خاندان بکھر جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ سب کی پرسکون زندگی میں کوئی بھنجال آ جائے۔ ابھی وہ مجھے یہی دھمکی دینے آیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر آپ کو پتہ چلا تو میری خیر نہیں، اس لیے مجھے معاف کر دے، میں آپ کو نہیں بتا سکی۔ وہ واضح طور پر ڈری ہوئی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میں کسی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی، اب ویسے بھی یقین نہیں کریں گے تو اس لیے بات کو رہنے دیتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید میرے ہی خاندان میں کوئی بھی تھا، لیکن میں اپنے بڑے بھائی پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی تھی، اور میرا چھوٹا بھائی اگرچہ ان دنوں چھٹیوں پر ہی یہی تھا، لیکن اس کا تو شبو سے آمنا سامنا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور میرے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرے بابا کا تو برسوں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے گھر میں کوئی مرد ملازم بھی نہیں تھا یا کوئی اور کزن وغیرہ بھی نہیں، تو آخر اس بچے کی شکل میرے خاندان والوں سے کیوں مل رہی تھی؟ 1-2 بار میرے شوہر نے اسے ویڈیو کال پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ مجھ پر نہیں گیا بلکہ تم لوگوں پر گیا ہے، تو میرے شک کی مزید تقویت مل گئی، اور اب تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں اس بچے کے باپ کا پتہ چلا کر ہی رہوں گی۔ میں ایک دن اپنے دونوں بھائیوں کو بہانے سے ساتھ ہسپتال میں لے آئی اور ان کا DNA ٹیسٹ کروایا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ اس بچے کا باپ ان دونوں میں سے کون ہے۔ میں مسلسل ان دونوں پر ہی نظر رکھے ہوئے تھی کہ دیکھ سکوں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب شبو گھر آ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے تھے، کیونکہ میں نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی شبو کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے نظریں جھکائے ہی بیٹھی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کی ہی بات ہے، DNA رپورٹ آ جائے گی تو سب کچھ صاف صاف پتہ چل ہی جائے گا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے ڈاکٹر نے ہسپتال بلایا۔ میں رپورٹ لینے گئی، میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جانے اب مجھے کیسی خبر سننے کو ملے گی۔ مجھے اپنے دونوں بھائیوں پر بہت مان تھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہو، اور ڈاکٹر نے جب مجھے یہ بتایا کہ رپورٹ کے مطابق ان دونوں میں سے کسی کا DNA بھی بچے سے میچ نہیں ہوا، تو یہ سن کر میں نے بہت شکر ادا کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ میرے گھر والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا جس نے شبو کے ساتھ غلط کیا، تو پھر آخر وہ تھا کون؟ ڈلیوری کے بعد سے وہ بہت ہی چپ چپ رہنے لگی تھی، اگرچہ میں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی اور اب اس سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، لیکن جانے اسے کیا پریشانی تھی کہ وہ ہر وقت خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے شوہر بھی گھر پر آنے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب شبو کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ جب اسے یہ بات کہوں گی تو شاید وہ برا مان جائیں، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے چلی گئی۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے شوہر کے جانے کے بعد بلا لوں گی۔
میں چاہتی تھی کہ یہ عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاروں، اور ویسے بھی شبوں کا ہماری زندگیوں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ بچہ اب 3 ماہ کا ہو رہا تھا اور اب اس کے خد و خال بھی پہلے سے بہت بہتر اور واضح ہونے لگے تھے، اور اب مجھے خود پر افسوس ہوتا تھا کہ میں نے کیوں اپنی ساس کے کہنے پر اپنے خاندان والوں پر شک کیا تھا۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بچوں کی تو شکل تو 1-2 مہینے کے بعد ہی جا کر پتہ چلتی ہے کہ وہ کس پر گیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کی باتوں میں آ کر بے وجہ ہی خود کو ٹینشن میں مبتلا کیا۔ میرے شوہر گھر آئے تو میں بھول ہی گئی کہ مجھے تو اس بچے کے بعد کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، میں ایک آخری بار پھر سے شبوں سے مل لیتی ہوں۔ اگر تو اس بچے کے باپ کے بارے میں بتا دے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کہوں گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی زندگی کے کسی موڑ پر پتہ چلے کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ شبوں کا ہے۔ میں جب اس کے گھر گئی تو اس کے ماں باپ سے مل کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو گھر پر آئی ہی نہیں تھی۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اگر وہ یہاں پر نہیں تھی تو کہاں جا سکتی تھی؟ اسے میرے گھر سے گئے ہوئے تو تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہونے والا تھا، تو وہ کہاں پر تھی؟ اس کے گھر والے الٹا مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی تھی اور میں نے ان کی بیٹی کا دھیان نہیں رکھا۔ مجھے اس کی بہت تشویش ہو رہی تھی۔ وہ میرے گھر سے بہت بری ذہنی حالت میں نکلی تھی۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر میرے پاس اس کا فون نمبر تو تھا، لیکن اس نے یہاں سے جانے کے 1 دن بعد ہی مجھے بلاک کر دیا، تو میں اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا تو میں نے اپنی ایک دوست کے شوہر کو مدد کرنے کے لیے کہا۔ وہ پولیس میں تھے اور انہوں نے 2 دن میں ہی شبوں کا پتہ ڈھونڈ نکالا۔ میرے گھر سے وہ ایڈریس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جب اس گھر پر پہنچی تو دروازے پر دستک دی، تو جس شخصیت نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میں بے اختیار کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو یہاں پر دیکھوں گی۔ میرے تو جیسے جان ہی نکلنے لگی تھی۔ دوسری طرف مجھے دیکھ کر میرے شوہر کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کیا رد عمل دے۔ کچھ منٹوں کے بعد جب میرے حواس تھوڑے ٹھکانے پر آئے تو میں نے چیختے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو وہ تم تھے جس نے شبوں کی زندگی برباد کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا گھٹیا انسان بھی نکل سکتے ہو۔ اسی پل اندر سے وہ بھی باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، باجی انہوں نے میری زندگی برباد نہیں کی بلکہ میری زندگی سنواری ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، تو مجھے کہنے لگی، بیٹھے میں آپ کو شروع سے ساری کہانی بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی، مگر میری ستیلی ماں نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ مجھے اپنے 60 سال کے چچا کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار تھی۔ میرے بابا اور آپ کے شوہر کی بہت اچھی جان پہچان تھی، اکثر ہمارے گھر پر بھی آیا کرتے تھے، سودا سلف دے جاتے اور کبھی گھر کے اخراجات کے لیے گزرتے کچھ پیسے پکڑا جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے بات کی کہ میرے ابا کو سمجھائیں کہ وہ میری ستیلی ماں کے کہنے میں آ کر مجھے اس بوڑھے باپ کے ساتھ رخصت مت کریں، مگر ہماری باتیں میری ستیلی ماں نے سن لی اور اسی وقت شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لے کہ دیکھو یہ لڑکوں کو گھر بلاتی ہے اور ان کے ساتھ چکر چلاتی ہے۔ وہ تو ہر صورت مجھ سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آپ کے شوہر کو مجبور کیا کہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو اسی وقت اس کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ میں تمہیں سارے زمانے میں رسوا کر دوں گی۔ اور آپ کے شوہر کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے اور کوئی حل نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن مجھے کہیں اور بھی رکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے ملازمہ بنا کر اس گھر میں لے آئے۔ بے شک آپ کی نظر میں ملازمہ تھی، لیکن ان کی نظر میں تو ان کی بیوی ہی تھی، اس لیے میرے بچے کے باپ یہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف شکوہ گناہ نظروں سے دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ جانتا ہوں تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تم نے بھی تو مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ تمہاری رپورٹس کیا ہیں، لیکن میں نے تمہیں کبھی اس بات کا تانا نہیں دیا اور نہ ہی تمہارے سامنے یہ ظاہر کیا کہ مجھے سب معلوم ہے۔ جو تم کرتی پھر رہی ہو، تمہیں اولاد چاہیے تھی، اس لیے میں نے شبوں سے کہا کہ وہ اپنا بچہ تمہیں دے دے، تمہارے ہی سکون کے لیے۔ میں نے شبوں کو اب الگ گھر میں رکھا تاکہ تم سکون سے اپنی زندگی جی سکو۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گئی کہ اگر اس نے مجھے دھوکا دیا تھا تو میں نے بھی تو اسے دھوکا ہی دیا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لکھے ہوئے کو بدل نہیں سکتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب شبوں کو گھر پر ہی لے آئیں اور سب کو بتا دیں کہ یہ آپ کی ہی بیوی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ میں شبوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لوں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور وہ شبوں
اور اپنے بچے کو کھو نہیں سکتے تھے تو بہتر یہی تھا مل جل کر زندگی گزار لیتے۔